बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TFTV। तो नाज़रीन, आज कल जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारी ख़बरें गर्म भी हैं और अफवाहों का एक बाज़ार सा गर्म है और हर बंदा इसमें अपनी समझ लें राय भी दे रहा है। चे मंगोइयाँ भी हो रही हैं, क्यास आराइयाँ भी हो रही हैं। और ये आज से नहीं हो रही, जब से ये जनाब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त से वो तबका जिसके मफादात के ऊपर ठेस पड़ी है और जिनके बल्कि मफादात के ऊपर एक ज़बरदस्त लात पड़ी है, उनको उस वक्त से पेट में मरोड़ उठना शुरू हुई और अब तक कोई उसमें जनाब शेर व शायरी कर रहा है और कोई जनाब अली उसके ऊपर कालम लिख रहा है और कोई दीगर तरह की मदा सराई कर रहा है और कुछ तोते जिनको मैं कहता हूँ कि ये चोरी की चूरी पे पलने वाले तोते, वो भी सुबह शाम सरगर्म हैं। तो ऐसे में आपके इल्म में है कि मैं भी फिर अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ और ऐसे लोगों को आईना दिखाना बुनियादी तौर पे मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी हुई है, क्योंकि वो कहते हैं कि झूठे को उसके असल मकाम तक और उसका झूठ अयां करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कल एक कालम लिखा गया है अखबार में और वो आज कल उसका बड़ा चर्चा है। कालम का एक उन्वान था सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली। तो मेरी आज की वीडियो का मौजू है सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली बामुकाबला मीरासियों और चोरों की टोली। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, आते हैं, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ कि ये जो मिरासी हैं मौजूदा और जिनकी पेट के ऊपर लात पड़ी है, वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसे क्यों मतलब एक कालम लिख रहे हैं और ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाएगा तो बदतरीन मुल्की मौशी हालात के बावजूद जब से ये हुकूमत आई थी उस वक्त से और उसके बाद जनाब इमरान ख़ान साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से टेकअप किया। अब जब कि दुनिया के अंदर कोरोना की वबा ने तबाही फैला रखी है, पूरे यूरोप को देख लें तबाही की लपेट में है, फिर अमेरिका 1.5-2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी तरह बरतानिया की जो इकानमी है वो 25 से 30% डाउन चली गई है। वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मतलब है वो इमरान ख़ान को कशकोल और कशकोली के अलकाबात दे रहे हैं। तो उसकी असल वजह ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मुल्क की मुआशी हालात ऐसे हैं, उनके अपने ठेस, क्योंकि वो ख़ुद उनको अब कशकोल उठाना पड़ गया है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ और हम भी यहाँ इस्लामाबाद में और इसी मुल्क के रहने वाले हैं। वो लोग जिनको अखबारात में 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी भी नहीं मिलती थी और धक्के पड़ते थे और वो सुबह से लेकर शाम तक ख्वार होते थे, तो रात को 12-12 बजे तक वो जनाब अली अखबारात की प्रिंटिंग प्रेसों के अंदर धक्के खाते थे और 10,000 बड़ी मुश्किल से वो उनको मिलते थे। तो उनके जो अब यकदम ये जो पिछले 30-35 साल से ये लूट मार माफिया ने और सिसिलियन माफिया और यहाँ पे बहुत सारे जितने भी माफिया हैं उन्होंने लूट मार करके इनको अपना शराकतदार बना लिया था। तो ये जनाब वो बिल्कुल साइकिलों से और पैदल और मोटरसाइकिलों से ये जनाब बहुत ही लग्जरी गाड़ियों में ये V8 में चले गए और बड़ी बड़ी उन ऐसी गाड़ियों में। तो अब जब इमरान ख़ान आया और इमरान ख़ान ने तो पहले दिन से कहा था कि जनाब मैं ये स्टेटस को चैलेंज करूँगा और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी, और ये हमें पहले दिन से ख़बर थी, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक जिसको कहते हैं माफिया, उनकी जड़ें सिर्फ सियासत में नहीं हैं, उनकी जड़ें यहाँ सहाफ़त में भी है, उनकी जड़ें यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, उनकी जड़ें मतलब अलगर्ज मुल्क के समझ लें कि रुएं के अंदर है। तो वो जब उनकी ठेस पहुंच रही है और उनकी जड़ें खींची और निकाली जा रही हैं, तो फिर ये अरदासें कर रहे हैं, उसको करते हैं जब किसी को तकलीफ़ हो और बड़ी इंतहाई कर्ब और वो जो इंतहाई गमगीन हालत में कोई बंदा बात करते तो उसको कहते हैं अरदासें। अब इनकी अरदासें निकल रही हैं और इनकी बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये चोरियाँ बंद हो चुकी हैं। ये मीडिया वालों को बिलियंस की यहाँ पे वो जनाब इश्तिहार दिए जाते थे, कारकर्दगी ज़ीरो होती थी। मतलब कोई प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पे 2 अरब का होता था, उसमें जनाब अली वो 50 करोड़ लगते थे, 50 करोड़ मीडिया को चले जाते थे, जो इनकी सुबह से लेकर शाम तक मद्दा सराई करते रहते थे।
اور اب بھی وہی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب ان کی تباہی و بربادی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی تھی یہ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ آج گئے اور کل گئے، اور خاص طور پہ بجٹ سے پہلے 2 روز پہلے ان کے یہ جناب یہاں پہ پروگرام چل رہے تھے اور میڈیا کے اوپر، جناب یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور پھر جناب عمران خان کو یہاں پہ وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور اعتماد کا ووٹ ملے گا نہیں۔ الائی سارے ناراض ہو چکے ہیں اور فوج جناب علی وہ بڑی سخت نالاں ہیں، اور اب جناب وہ عمران خان کا وہ کہتے ہیں جی جانا بالکل پکا ہو گیا، وہ کہتے ہیں جیسے دل کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا کہ کل گیا۔ لیکن جناب اسمبلی کے اندر بجٹ سے 2 دن پہلے عمران خان کی سپیچ، پھر اس کے بعد عشائیہ، اور اس کے بعد بجٹ کا پاس ہو جانا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا پوری یہ جو اپوزیشن تھی ان کی قیاس آرائیوں کو وہ آئینہ دکھانا اور ایک ان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماشا مارنا، وہ اب ایسا ہے کہ یہ بدحواس ہو چکے ہیں۔ مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب ایسی مطلب حرکتیں اور ایسی وہ کیا کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ تو میں آپ کو جناب یہ بالکل سنجیدہ موضوع ہے، میں آپ کو مسلمانوں کے اور اسلامی تاریخ کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے کرداروں کا، میر جعفروں کا اور میر سعدوں، یہ جو صادق ہیں میر جعفر اور میر صادق، ان کی کمی نہیں رہی، اور انہوں نے مسلم دنیا کو اور مسلم ممالک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ہمیشہ کھڑا کرتے رہے، اور یہ اپنی جہاں سے بھی ان کو لالچ ملتی تھی ایسے لوگوں کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ تاریخ اسلامی پڑھیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ 30-40 سال تک وہ خلافت کا دور رہا، اس کے بعد پھر ملوکیت آئی، تو ملوکیت کے اندر ایسے میر جعفر اور ایسے میر صادق آئے کہ آپ پڑھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو جس کو کہتے ہیں سقوط غرناطہ، آج سے وہ 550 سال پہلے وہ یہ جو اسپین کے اندر، اندلس کے اندر مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی، اور اس کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کو وہاں پہ طارق بن زیاد نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کشتیاں جلا کر یہ سمندر کے اندر جب وہ آئے تھے وہاں افریقہ سے اس کے اوپر اس کو فتح کرنے کے لیے، تو کشتیاں جلا دی گئی تھی یہ جذبات، اور اس کو جب فتح کیا تو یہ جو اندلس اور اسپین اور یہ غرناطہ، اس وقت میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کہیں علم نہیں تھا، کہیں کوئی تعلیم نہیں تھی، کہیں تہذیب نہیں تھی۔ یورپ کے اندر ان کی گلیاں کچی تھیں، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں تھی، تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ جناب لائبریریاں نہیں تھیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ طب کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو غرناطہ یا جس کو اندلس کہتے ہیں وہ اتنا ترقی یافتہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وہ شمع اگر کہیں جلتی تھی یہ کہتے ہیں علم کی اور ترقی کی، تو وہ بے مثال تھی، اور یہ جو جتنے اب آج کل یورپین ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے، اور یہ مسلمانوں کی اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اور وہ ریاست مدینہ کے ایک ماڈل تھا جس کا آج عمران خان خواب دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کو ڈراؤنا خواب کیوں لگتا ہے؟ وہ اس لیے کہ میں آپ کو تو اس وقت بھی ابو القاسم جیسے ابو عامر جیسے غدار تھے جو حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کے ساتھ تھے، ان کے وزراء تھے۔ یہ ابو القاسم جس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ابو عامر، یہ ان کے ملازم نوکر تھے، اور یہ جناب علی اندر خانے تنخواہیں وہ عیسائیوں سے اور کرسچن سے اور ان سلیبیوں سے لیتے تھے، اور آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کے یہ حالات دیکھیں، یہ جو کالم لکھے جا رہے ہیں اور جن کو بڑی تکلیف ہے، درد ہے، بالکل اسی طرح کے لوگ تھے۔ مداح سرائیاں آ کے جو حکمران ان کو مراد دیتے تھے، ان کے ساتھ جناب ان کو خوش کر دیتے تھے، ان کے سامنے مداح سرائیاں کرتے تھے، لیکن اندر خانے جا کے یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنا تھا، جس کو سقوط غرناطہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا وہ میں کہتا ہوں ایک دھبا ہے، اور اتنی بڑی مطلب دردناک ایک داستان ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد پھر جو وہاں پہ عیسائی ہمارے ان غداروں کی وجہ سے وہاں قابض ہوئے اور وہاں ان کے بادشاہوں کو انہوں نے قید کیا اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے برا حال کیا، وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ایسے غلام بنائے گئے کہ جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اور بد نصیبی سے اس وقت بھی یہ عظیم سلطنت جو دنیا کی تھی، جس کو علامہ اقبال نے
کئی اپنے کیا کہتے ہیں شاعری میں بھی وہ کئی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آئے سرزمین اندلس، اور آپ نے اس طرح کے شعر سنے ہوں گے، ابھی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن وہ علامہ اقبال جب وہ شاعری کرتے تھے تو وہ شاعری ان کے پڑھ کے انسان کو وہ رونا آتا ہے کہ کیا سلطنت تھی اور کیا پہ وہاں پہ لوگوں نے ایک نظام وضع کیا تھا اور انصاف کا بول بالا تھا۔ وہاں کے جو قاضی تھے وہ میں کہتا ہوں مضبوط ترین جو بادشاہ تھے اور مضبوط ترین لوگ تھے، ان کے خلاف بالکل عین حق کے مطابق فیصلہ دیتے تھے، اور وہ پوری دنیا ان کو مانتی تھی، اور پوری جو غیر اسلامی دنیا ہے وہ تھر تھر کانپتی تھی۔ پھر جب ایسے غدار پیدا ہو گئے مطلب ہے تو انہوں نے یہ میر صادق اور میر جعفر جیسے، تو پھر تباہی و بربادی چند سالوں میں 800 سال تک وہ سلطنت جو ہے نا وہ غرناطہ اور یہ اندلس اور یہ جہاں پہ مسجد یہ قرطبہ دنیا کی مشہور مسجد ہے جہاں پہ علامہ اقبال نے جا کے وہ اذان دی تھی کھلوا کے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ الحمرا ہال، لائبریریاں، دنیا کی میں کہتا ہوں کہ وہ عظیم ترین سلطنت، اس کا زوال کیسے آیا کہ ایسے غداروں کی جیسے وہ فراوانی ہو گئی ہمارے ملک کے اندر، اور ایسے جو پیسے کی لالچ میں مداح سرائیاں ان لوگوں کی کرنے لگے جو حقیقتاً دین اور ملک کے دشمن تھے۔ اسی طرح یہ 1971 یہ 1971 ابھی ہمارے سے یہ بنگلہ دیش جس کو سکوت ڈھاکہ ہم کہتے ہیں، یہ کیسے پیش آیا؟ یہاں پہ بھی یہ میر جعفر اور میر صادق جیسے ایسے لوگ تھے جو ایک طرف حکمرانوں کی مداح سرائیاں کر رہے تھے اور ان کو غلط باتیں گائیڈ کر رہے تھے، اور دوسری طرف انہی کے اندر سے مختی بہانی جیسے غدار پیدا ہو رہے تھے اور ملک کو تباہی و بربادی کے دہانے پہ لے گئے۔ اور وقت ایک ایسا آیا کہ انہوں نے جو ہمارے مخلص اور اچھے حکمران تھے ان کو بھی بے بس کر دیا، اور ہمارا آخرکار یہ ملک وہ کہتے ہیں کہ یہ دو لخت ہو گیا۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جب آ کے ان کی یہ لالچیں ہیں اور ان کی جو ایک جس کو کہتے ہیں گریڈ ہے اور ان کی ایک ہوس ہے دولت کی، مطلب ہے جب یہ اچانک بالکل جس کو کہتے ہیں پیدل مارچ لوگ تھے اور ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اور یہاں ملک کی جو لوٹ مار کے اندر ان کو شریک کیا گیا، اور ان کو حکمرانوں نے سابقہ حکمرانوں نے اپنی مداح سرائی کے لیے اور غلط پالیسیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور ان کے لیے بڑھا چڑھا بیان کرنے کے لیے اور میڈیا پورا خرید رکھا تھا۔ تو اب جب یہ ابھی 2.5-3 سال ہوئے ہیں عمران خان کی حکومت کو، جو بنیادی ڈراسٹک قسم کی چینجز آ رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں اکانومی کی ہماری معیشت کا ایک پلیٹ فارم جو بنیاد ہے اس کو انتہائی زبردست طریقے سے سیٹ کر دیا گیا۔ آج وہ اس کو لکھ رہے ہیں جی جناب کشکولی، مطلب ہے سلطان تباہ الدین کشکولی۔ دراصل میں کہتا ہوں کہ میں حقیقت میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں کہ تباہی ان کی بربادی ان کی اپنی ان کی ذاتی معاشیات، ایک تو تباہی بربادی ان لوگوں کی ہے جو یہاں ملک سے اب کچھ بھاگ چکے ہیں، کچھ جیلوں پہ پڑے ہیں، اور جن کی کرپشن کے انبار ہیں، اور جس کاغذ کو کھولا جائے، جس فائل کو کھولا جائے وہاں پہ کرپشن ہی کرپشن ہے، اور یہاں اداروں کی تباہی و بربادی ہے۔ مطلب ہے آپ اندازہ کریں، انسان سوچ نہیں سکتا کہ PIA جیسی یہ ایئر لائن، یہ دنیا کی زبردست ایئر لائن تھی، یہ ترکی والے یہاں سے ہمارے پائلٹ سے ٹریننگ لیتے تھے اوائل کے وقت میں جب یہ پاکستان بنا تھا اور یہ ہماری ایئر لائن قائم ہوئی تھی، تو اس میں جعلی بھرتیاں آپ اندازہ کریں کہ مطلب ہے UK کے اندر کچھ عرصہ قبل وہ ٹیکسی ڈرائیورز کے کچھ لائسنس ایسے بغیر امتحان کے مل گئے تھے، تو انہوں نے جناب سب کو بین کر دیا تھا، اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ عدالتوں نے ان کو سٹے تک نہیں دیا تھا کہ یہ پبلک سیفٹی کا معاملہ ہے۔ اور یہاں ہمارے یہ PIA کے اندر افسوسناک بات ہے کہ اس میں کئی سارے سینکڑوں مطلب ہے وہ جو پائلٹ ہیں وہ سابقہ ادوار کے اندر مطلب ہے بغیر امتحان کے جعلی ڈگریوں کے اوپر، اور ان کو بھرتی کیا گیا اور ہمارے اس PIA کی تباہی و بربادی کر دی گئی تھی۔ ایسے لوگوں کی یہ جیسے آج کالم لکھ رہے ہیں اور ان کی مداح سرائیاں کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کا سارا کچھ اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی اللہ کو انسان نے جواب دینا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں 30 سال میں 35 سال میں ان لوگوں نے کیا تباہی و بربادی ہمارے ملک کے اندر کی ہے۔ نہ یہاں کے میں انہوں نے کوئی ڈیم بنائے یا نہ یہاں پانی کے وسائل پیدا کیے۔ ہمارا ملک 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور جن کا گزر اوقات اور گزر بسر وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے، اور وہاں جائیں، میں نے پچھلے دنوں یہ وہاں ساؤتھ پنجاب کی طرف ٹریول کیا تھا، اپنی گاؤں کی طرف گیا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارا جو یہ ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے یہ صحرا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دریاؤں کے وہ کنارے جہاں پہ یہ کھیتیاں اور سبزیاں اور درخت لہلہاتے تھے، یقین کریں وہاں پہ ریت اڑ رہی ہے، اور وہاں پہ افسوس ہوتا ہے دریا کے کنارے کے لوگوں کی بربادی اور تباہی ہے، اور وہاں پہ پانی کے وسائل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے حکمران یہ سابقہ اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے اور ان کو دولت
جمع کرنے اور محلات بنانے سے فرصت نہ تھی، اور دوسری طرف انڈیا ڈیم بنا رہا تھا اور سنتاس معاہدے اور انٹرنیشنل معاہدوں کی وہ خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تو اب وہ یہ تباہی اور بربادی، یہ سارے لوگ جو آج یہ کالم لکھ رہے ہیں، یہ جو طوطے چشمی کے ساتھ جناب انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہے اپنی اصلیت کا، اندر خانے ان کو سارا پتہ ہے کہ وہ جھوٹ تھا، فراڈ تھا، اور 30 سال تک پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتا رہا ہے۔ آج ان کی مداح سرائیوں پہ صرف اس لیے اترے ہوئے ہیں اور عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی جو کاروبار ہیں یا جو ان کے پیسے تھے، جو حرام کی دولت تھی، وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور یہ جناب ایسے لوگوں کے خلاف وہ کالم لکھ رہے ہیں۔ تو میں جناب علی انہوں نے کالم لکھے ہے اور میرا شغف ہے شاعری سے، تو میں نے ایک میری یہ جو نظم ہے یہ پہلے سے تھی، میں شاعری بھی کرتا ہوں الحمدللہ، میں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، حمد بھی لکھی ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کیا، ایک اضافہ کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ آپ کی آج کے کل کے حالات کے مطابق یہ حقیقت حال یہ بیان کر رہی ہے۔ تو دوستو سنیے، یہ ذرا میں نے کچھ یہ شعر لکھے ہیں۔ کرنے کو گل نیت خراب ہو چکی ہواؤں کی، کرنے کو گل نیت خراب ہو چکی ہواؤں کی، آؤ اپنے حصار میں کر لیں پھر سے چراغ کو۔ کرنے کو گل نیت خراب ہو چکی ہواؤں کی، آؤ اپنے حصار میں کر لیں پھر سے چراغ کو۔ خونے جگر پلا پلا کے ملت نے سینچا تھا جو گلشن، خونے جگر پلا پلا کے ملت نے سینچا تھا جو گلشن، ہو رہی ہے منصوبہ بندی جلائے جانے کی اسی باغ کو۔ ہو گوارا کیوں کر، ہو گوارا کیوں کر کرگسوں کو رہبری عقاب کی، ہو گوارا کیوں کر کرگسوں کو رہبری عقاب کی، بےتاب ہیں بہت پھر بٹھائیں منصب پہ ذاق کو۔ دھندلانا چاہ رہے ہیں نقش مسیحا کو سبھی رہزن، دھندلانا چاہ رہے ہیں نقش مسیحا کو سبھی رہزن، آئینہ نہ رہے دکھا سکے جو ان کے چہروں کو داغ کو، آئینہ نہ رہے دکھا سکے جو ان کے چہروں کے داغ کو۔ یہ آخر میں نے آج کے یہ کالم کے حالات کے مطابق لکھا ہے مصرع، یہ ذرا غور سے سنیے۔ سکوت غرناتا ہو کہ ڈھاکا سبھی سحرے میروں کے سر، سکوت غرناتا ہو کہ ڈھاکا سبھی سحرے میروں کے سر، ناموری پیدا تو کرنی ہے میر حاضر کے دل فراق کو۔ سکوت غرناتا ہو کہ ڈھاکا سبھی سحرے میروں کے سر، ناموری تو پیدا کرنی ہے میر حاضر کے دل فراق کو۔ کرنے کو گل نیت خراب ہو چکی ہواؤں کی، آؤ اپنے حصار میں کر لیں پھر سے چراغ کو۔ تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ان کو آئینہ دکھایا ہے، اور دراصل ان کو تکلیف پریشانی اپنی ہے، ملت کا کوئی غم نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری اکانومی بڑی بہترین اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ اس بدترین حالات کے اندر، ان تنگ ترین معاشی حالات کے اندر، جس نے 5000 ارب روپے قرض بھی واپس کیا ہے، اور آپ کے یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، تجارتی خسارہ، اس کو بھی زیرو لیول پہ لے کے آیا ہے۔ پھر آپ کے جو سرکولر ڈیٹس ہیں وہ بالکل نچلی سطح پہ آ چکے ہیں، اور پھر ان کے علاوہ جو آپ کے فارن کرنسی ریزرو ہیں وہ الحمدللہ 16-17 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں مقامی طور پہ بے شمار جو قرضے تھے، جو ڈیٹس ہوتے ہیں وہ دیے جا چکے ہیں ان بدترین حالات کے باوجود، اور ہماری الحمدللہ اس وقت اکانومی بہترین جاری ہے۔ ایکسپورٹ یہ کرونا سے پہلے مطلب ایک پازیٹیو اس میں چلی گئی تھی، یہ 2013 سے بھی یہ جو پچھلی نون لیگ کی حکومت رہی ہے 2018 تک ان کی ایکسپورٹ نیگیٹو آ چکی تھی، اور تباہی و بربادی تھی، قرضے تھے ملک کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کے کالم لکھنا اور اس طرح کی رپورٹیں، اور پھر یہ قیاس آرائیاں کرنا جناب علی، وہ یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور حکومت چلی جائے گی، مطلب یہ ملک کے اندر ایک بدظنی پھیلانا اور قوم کے اندر یہ میں کہتا ہوں مایوسی پھیلانا، یہ بھی کسی محب وطن کا کام نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پہلے تو درخواست کروں گا کہ آپ ایسی چیزوں سے باز آ جائیں، یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تمام تر مشکلات نکل چکی ہیں، اور دوستو میں بالکل آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر بالکل کان نہ دھریں۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے گھبرانے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں آپ دوستوں کو سب کو کہتا ہوں، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور یہ ہمیں پتہ تھا پہلے دن سے، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا کہ یہ کٹھے ہوں گے، یہ ایک یک جان ہو جائیں گے۔ شروع سے بھی یہ ویسے یک جان تھے، ڈرامہ بازی تھی یہ ان کی، مطلب ایک حکومت
हुकूमत आती थी उसको लूट मार की इजाज़त दी जाती थी, थोड़ा सा शोर शराबा किया जाता था और उनके फिर वो शोर शराबे के शोर के अंदर वो सारी चीज़ें हज़म हो जाती थी। फिर अगले की बारी आ जाती थी और फिर ये जनाब अली फिर शोर शराबा करते थे, जिसको इमरान खान ने अपनी तकरीरों में और अपने खिताबात में और अपने जलसों में वो नूरा कुश्ती कहा करते थे। तो ये नूरा कुश्ती उनकी अब ख़त्म हो गई है, अब ये आपस में इकट्ठे हो गए, पहले से भी यकजान यक कालिब थे। तो अब ये सारा माफिया मिल चुका है। होता इस तरह है कि मैं कहता हूँ पुराने वक्तों की आप जब जंगें देखें तो जो वो एक वो क्या कहते हैं मुखालिफ होता है या जिसके साथ जंग हो रही होती है, मतलब उसको घेर घार के इकट्ठा किया जाता है, एक जगह ऐसी पे मैसूर किया जाता है जहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यकदम जोर लगा के उनको एकदम ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अब ये माफिया इकट्ठा भी हो चुका है हर तरफ। यूँ समझ लें कि जैसे गंद साफ करते हैं आप घर से या किसी इलाके से किसी जगह से, फिर आप झाड़ू पेर के उसको इकट्ठा करके ले आते हैं और वो फिर बज़ाहिर आपको बहुत बड़ा गंद और वो हाइप नज़र आ रही होती है, इंसान थोड़ा सा घबराता है कि यार इतना बड़ा गंद है और इतना बड़ा ढेर है, तो उसको जब एक तीली लगती है वो आन की आन में भस्म हो जाता है। तो मैं आपको दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि ये इनके कालमों पे ना जाएं और ये इनकी ये जो जिसको ये लिख रहे हैं आज ये जनाब अली तबाहुद्दीन और ये इस तरह के अलकाबात दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अब ये जो तबाहुद्दीन कशकोली बामुकाबला मिरासियों और चोरों की टोली, तो अब चोरों की टोली की बारी आ चुकी है, इनकी तबाही और बर्बादी का वक्त करीब है और इंशाअल्लाह ये मैं कहता हूँ अगले चंद अरसे के अंदर चंद महीनों के अंदर आपको नज़र आएगा। अब मतला छट चुका है, ये कोरोना की वबा भी दम तोड़ चुकी है, दीगर तमाम तर जो इनकी साजिशें थी और जो यहाँ जहाँ पे जितना ये ज़ोर लगा सकते थे अब लगा चुके हैं। अब इनकी चीखें जो आसमान पे बुलंद हो रही हैं, अब इनको असम्बलियों के अंदर भी मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, अब बजट भी पास हो रहे हैं, अब कौम भी इमरान खान के साथ है और इसी तरह जनाब अली ये जो आर्मी और ये इमरान खान की हुकूमत में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इनकी भी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह आगे कामयाबियाँ ही कामयाबी हैं। तो दोस्तों अपने मुल्क और मिल्लत के लिए दुआ करें। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मिलेंगे इस तरह की अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।